अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर आपसे हम कलाम हूँ। नाज़रीन किराम, कुछ नशिस्तें आपके सामने इस्लाह मुआशरा के मुतल्लक़ करना चाहता हूँ, और उसमें यानी बेशुमार इसके पहलू होते हैं। तो आज जो मेरा मज़मून है, टॉपिक है, वो है नफ़रतें। ये आज इसका जो है ना पहला जो है ना इसका दर्स है, नफ़रतें। तो सबसे पहला जो हमारा माशरा है ना, उसमें अमन और सुकून कब होता है? इसकी इब्तिदा जो है ना हमारे घर से होती है। तो घर में वालिदैन होते हैं और उनकी औलाद होती है, और अक्सर वालिदैन और बेशुमार बेटे और बेटियां घर में वो नफ़रतों की शिकायत करते हैं। वालिदैन है, 2-4 बेटे हैं, 1-2 बेटियां हैं। वालिदैन किसी बेटे के साथ नफ़रत करते हैं और किसी बेटी के साथ नफ़रत करते हैं। किसी बेटे के साथ मोहब्बत करते हैं और किसी बेटी के साथ मोहब्बत करते हैं। और बाज़ घरों के अंदर जो है ना वालिदैन घर के सारे मशवरे बेटियों के साथ करते हैं। बेटियों की गुफ्तगू को, बेटियों की बात को हरफ आखिर समझते हैं। घर में नफाज रहता है, यहाँ तक कि बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, बेटी अपने घरों और बच्चों वाली हो जाती हैं, लेकिन वालिदैन अपने घर का सारा निज़ाम कुछ भी करते हैं उन बेटियों के मशवरे से चलता है। और इसी तरह बाज़ वालिदैन ये होते हैं, घर में जितने बेटे होते हैं, या तो बड़े बेटे की सरपरस्ती करते हैं, जो वो कहता है वही करते हैं, या छोटा बेटा जो होता है, या बेटों में से जिसके साथ ज़्यादा तवज्जो हो जाए उसके कहने पर जो है ना सारे घर का निज़ाम चलता है। अब जिन बेटों और बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके अंदर नफ़रत फैलती है। तो ऐसा क्या होता है, वालिदैन आज एक बेटे के पीछे लगकर दूसरे बेटों और बेटियों को हकीर समझते हैं। एक बेटी के पीछे लग के बाकी बेटों के घरों में बदमज़गी पैदा करते हैं, उनको परेशान करते हैं। 2-4 साल के बाद उसी बेटी से मतनफ़र हो जाते हैं, फिर दूसरी बेटी के पीछे लग जाते हैं। इसी तरह बेटों की तरफ आए तो वालिदैन जो है ना एक बेटा, उसकी हर बात को तरजीह देते हैं। चंद साल गुजरते हैं तो फिर किसी और बेटे के पीछे लग जाते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं। यानी वालिदैन का औलाद के मतलब मसावियाना सलूक नहीं होता, जिसमें घर से नफ़रतें पैदा होती हैं। और मेरे नाज़रीन कराम, ये इतना बड़ा गहरा मज़मून है जो मैंने आपके सामने शुरू किया है कि अक्सर घर में जो है ना नाइतफ़ाक़ी, बदसलूकी और ये सारी चीज़ें, इनकी बुनियाद घर में वालिदैन और औलाद के दरमियान नफ़रतें पैदा करने से होता है। और अगर माँ बाप अपने सारे बेटे, अपनी सारी औलाद को मिलकर इकट्ठा लेकर चलें, और सब जो भाई हैं वो भी खुश हों, बहनें भी खुश हों, भाइयों के अपने हकूक़, बहनों के अपने हकूक़, तो मैं समझता हूँ कि इस घर में सुकून होगा, अमन होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी। और जिस घर में बेटों के साथ जुल्म हो, या बेटियों के साथ जुल्म हो, या किसी एक के साथ जुल्म हो, तो उस घर में शैतान का दाखिला हो गया। अब शैतान उस घर में मौजूद है, क्योंकि उस घर में जुल्म हो रहा है। चाहे किसी बेटी के साथ हो, चाहे बेटे के साथ हो, चाहे उनके दरमियान इंसाफ ना किया जाए, चाहे उनके यानी हुकूक बराबर के ना दिए जाए, शैतान घर में आ गया। जब शैतान के पीछे लगेंगे तो क्या ये होगा, जितने साल भी इस तरह से गुजरेंगे, घर में नफ़रतें बढ़ेंगी, मोहब्बत ख़त्म होगी, उन्स और प्यार चला जाएगा। नतीजा क्या है, यही आपस में रहने वाले भाई, इतनी इनके दिलों के अंदर नफ़रतें हो जाएंगी, आने वाले वक़्त में अंदर से ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। बज़ाहिर
ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں، عیدیں بھی دیتی ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ، لیکن اندر ایک ایسی نفرتیں جو ہے نا والدین نے اولاد کے درمیان ڈال دی ہیں، وہ والدین کی زندگی میں جو نفرتیں ہیں وہ پوری زندگی والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ نہیں ختم ہو سکتی۔ تو میری گزارش ہے والدین سے سب سے پہلے، کیونکہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے، تو وہ گھر میں ایک طریقہ رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے گھر میں اگر بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی اس کا احترام کرتے ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں وہ بھی بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں، اور بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مشورہ کر لیتے ہیں، اگر بڑا بھائی مشورہ نہ بھی کرے تو اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ایسے گھروں کو میں نے دیکھا ہے کہ والدین کی زندگی میں بھی وہ گھر جنت اور گلشن ہوتے ہیں، ان گھروں میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس محبت میں آ کر بھائی بھی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہنیں بھی ترقی کر جاتی ہیں، ان کے گھر بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور پھر آگے کاروبار ہے۔ جب اتفاق، محبت ہو، لالچ نہ ہو، ایک دوسرے کو نوازنا ہو، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا ہو، تو پھر سب بھائیوں کے کاروبار بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا بڑا بیٹا ہوتا ہے، والد صاحب اس کا کاروبار کروا دیتا ہے، بس اگر خسارہ ہوتا ہے پھر اس کو کھڑا کرتے، پھر خسارہ ہوتا ہے پھر اس کو کھڑا کرتے، پھر دوسرے بھائی کو کاروبار کرواتے ہیں، پھر تیسرے کو، ترتیب وار جس کا وقت آتا ہے اس کو کاروبار کرواتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جس بیٹے کی شادی کر دی بس اس سے پھر تعلق اسی دن سے ختم ہو گیا، جب تک اس کی شادی نہیں ہے والدین اس پر خرچ کرتے ہیں، اور جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، بہو گھر میں آ جاتی ہے، اس دن سے پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آنے والی بہو، اس کو بیٹی نہیں بنایا جاتا، اس کو ایک یا تو گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو جناب اس انداز سے رکھا جاتا ہے کہ اس کو گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا، اس سے برابری نہیں، اس کے ساتھ ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہنیں یہ والدین کو اور بھائیوں کو تربیت دیتی ہے، یہ ابھی آئے ہیں، ان سے کام لیں، ان کو عادت پڑ جائے کام کرنے کی، اگر ان سے آج کام نہ لیا تو ساری زندگی کام نہیں کریں گی۔ اب دیکھیں والدہ ہے، وہ کہتی ہے میں تو بڑی ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کرتی، وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ بہنیں کہتی ہیں، بہنوں کو کہتی ہیں، ماں کہتی ہے یہ تو ہماری بیٹی ہیں، یہ تو مہمان ہے، 5-6 مہینے، سال 2 سال کے اندر یہ چلی جائیں گی، یہ مہمان ہے، اس سے کام نہیں کروانا۔ اب نئی جو آنے والی جو ان کی بہو ہے، اس کو نوکرانی کے طور پر سارے گھر کے کام، صفائیاں وغیرہ وہ کرے، ناشتہ وہ بنائے، کھانا وہ تیار کرے، کچن وہ صاف کرے، اور سب کے کپڑے وہ پریس کرے، اور اس کو حیثیت نوکرانی کی دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس گھر میں جب اس کے ساتھ ظلم ہے، جو بڑی ان کی والدہ ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور سب کام اس سے لے رہے ہیں، آپ مجھے دیکھیں یہ ظلم ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کی بہن بیٹی کی شادی ہو تو اگلے گھر والے 10 بندوں کا اس سے کھانا پکوائیں، 10 بندوں کے کپڑے اس سے دھلائیں، اور سارا گھر اسے صاف کروائیں، دسترخوان وہ لگائے اور برتن وہ واش کرے۔ تو آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ بلکہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسا گھر دیکھنا ہے جہاں پر بس مختصر سے ان کے بچے ہوں، زیادہ نہ ہو۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد مختصر ہوں، زیادہ نہ ہو۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جناب بیٹا ان کے ساتھ رہتا ہے، الگ رہتا ہے، اکثر تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں بس جی ہم نے مشورہ کیا ہے تو ہمیں یہ بس مطمئن نہیں ہے، ہم نے استخارہ کیا ہے، مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارا بیٹا لاہور شہر میں رہتا ہے، اس کی ملازمت بھی وہی ہے، اور اس نے وہیں پر اس کو ہم نے ایک گھر بنا دیا ہے، تو میرا بیٹا جو شادی کر کے وہ اپنی بیگم کو اپنے پاس رکھے گا۔ کہتے ہیں یہ رشتہ صحیح ہے، کیوں کہ یہ ساس سسر اور سب سے الگ ہے، اکیلی ہماری بیٹی ہوگی، ہمارا داماد ہوگا، تو یہ نہ اس کو کسی بھائی بہن کسی کے کپڑے واش کرنے پڑے، نہ کسی کا کھانا، نہ کچھ، یہ الگ دونوں ہوں گے بس۔ اپنی بیٹے کے لیے یہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے کہتے ہیں بس ہم ایسی بہو دیکھتے ہیں، یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، ایسی آئے جو چھوٹے بھائیوں کو بھی سنبھالے، بہنوں کو بھی پیار دے، کل یہ ہماری بہنیں مہمان ہوں گی، یہ اس گھر میں آئے گی، ان کو اپنی بہنیں سمجھے۔ اب دیکھیں جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں بس خامد ہو، ہمارا داماد ہو، ہماری بیٹی ہو۔ جب اپنے بیٹے کی نکاح کی باری آئی تو کہتے ہیں ایسی عورت لائیں جو سارے چھوٹے بھائیوں کے کپڑے بھی واش کرے، ان کے لیے ناشتہ بھی پکائے، ان کو سکول بھی بھیجے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہماری بھی خدمت کرے۔ خود کی باری آتی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے جو بہو کا انتظام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی کوالٹیز کہ وہ ہماری گھر میں نوکرانی بن کے رہے،
جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی اگلے گھر میں جائے تو وہ شہزادی بن کے رہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارا ذہنی اس طرح سے ہم گر چکے ہیں، ہمارے اندر قدریں نہیں رہی ہیں، سامعین کرام ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسے گھر میں شادی کریں اپنی بیٹی کی جہاں پر بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ مل کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح آپ اپنے گھر میں کوئی بہو لاتے ہیں تو آپ اس سے ایسا سلوک کریں جس طرح گھر کے سارے افراد ہیں۔ آپ گھر کا کام تقسیم کر لیں، والدہ بھی کچھ کرے، بہنیں بھی کریں، وہ بھی کرے، تاکہ کوئی بات ہوتی ہے آپ اس کو اگر یہ کہیں گے آنے والی بہو کو آج آپ کی طبیعت صحیح نہیں، آج آپ کپڑے واش نہ کریں، یہ آپ کی بہن کر لے گی۔ آج آپ ناشتہ نہ تیار کریں، رات سے آپ کی لگتا ہے طبیعت خراب ہے، میں کر لیتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آنے والی کو آپ عزت دیں، اس کو بیٹی بنائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کے گھر کو کس طرح وہ سنوارتی ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں، میری اس گھر میں 5-6 سال سے ملازمہ کی حیثیت ہے، تو وہ گھر میں کیا کام کرے گی؟ وہ تو اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہے، دن پورے کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، گھروں میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو عزت دیں، اتفاق کے ساتھ اور انصاف دے کر۔ اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت ہی ہماری شریعت میں اہم ہے، وہ ہے مسئلہ وراثت۔ مسئلہ وراثت کہہ لیں یا اپنے بیٹوں کو گھر میں جگہ دینی ہے، تو اکثر والدین جو سمجھدار ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو متعین کر دیتے ہیں کہ ہمارے 2 پلاٹ ہیں، 4 پلاٹ ہیں، 1 پلاٹ ہے، تو سب کے لیے الگ الگ رہائش کی جگہ متعین کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بھی اولاد لڑتی نہیں ہے اور زندگی کے بعد بھی نہیں لڑتی۔ اور اسی طرح جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹے رہ رہے ہیں، اگر کل وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ جگہ اس میں سے ہماری بیٹیوں کو حصہ دے دینا، جو ان کا شرعی حصہ بنتا ہوگا۔ والدین کی زندگی کے بعد بھائی اکٹھے ہو کر اپنا حصہ جو ان کو اپنا اپنا گھر ان کا بن گیا ہے، جو بہنوں کے لیے یا جو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ یہ آپ سب بھائی لے لیں، زندگی کے بعد ہماری بیٹیاں ہیں، حساب لگائیں، قیمت لگائیں، سب مل کر ان کو ان کا حصہ پیسوں کی شکل میں دے دینا، یہ اپنے علاقے میں جگہ لیں، یہ اپنے علاقے میں جو بھی کریں ان کی مرضی ہوگی۔ یعنی ایک اچھا فیصلہ اپنی اولاد کو سمجھا کر جاتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قدر والدین ہیں۔ اور اسی طرح وہ والدین جو اپنی زندگی میں جس کے ساتھ محبت ہے اس کو زیادہ حصہ دے دیا، اس کو زمین جائیداد زیادہ دے دی، جس کے ساتھ جو دیکھا بھی کام نہیں کرتا، والدین کا نافرمان ہے، اس کو کم دے دیا۔ یہ وراثت سب کے لیے برابر ہے، کوئی بچہ فرما بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مزدور ہے۔ اولاد کے درمیان یہ پھر سب سے آخری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں ہی کہہ دینا بیٹیوں کو کہ وہ کہہ دیں کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم نے معاف کیا، بہنوں کو، بھائیوں کو دے دیں۔ یہ ان سے زبردستی کہلوایا جاتا ہے۔ اور اگر والدین کے بعد بیٹیاں اشارہ کریں کہ میرے حالات نہیں ہیں تو مجھے میرا حصہ دو، تو اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، اس کا حصہ پوری زندگی مارا جاتا ہے۔ اگر اس کو حصہ دے دیں تو دینے کے بعد اس سے تعلق ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ویلیو اور ہمارے دماغ کی ویلیو، ہماری تعلیم ہے کہ جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے وہ دے کر ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیٹے وہ حقدار سمجھے جاتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جن گھروں میں والدین یا بھائی یا مل کر سارے بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تجھے 6 فٹ کی جگہ وہ بھی پتہ نہیں ملنی یا نہیں ملنی، یہ سارے گھر، زمینیں، جائیدادیں دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت میں تیرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ کافی ساری گزارشات میں نے گھر میں رکھی ہیں۔ یہ نفرتیں، یہ پہلا میرا درس ہے کہ والدین، اولاد، بہن بھائی سب کے درمیان انصاف والا معاملہ اور رفع دفع اور معافی والا معاملہ، اور ایک دوسرے کو عزت دیں، تو ان کو مل کر چلیں، گھروں میں سکون اور رحمتیں نازل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔